अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात, DGISPR ने 5 ठोस वजूहात कौम को बता दी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़, तर्जुमान पाक फौज ने गवर्नर्स गैप से मुतल्लिक क्या कहा। नेशनल एक्शन प्लान को मजीद मौसर बनाने के लिए हमें क्या संजीदा इकदाम करने होंगे। सबूत और शवाहिद देने के बावजूद अफगानिस्तान सरहद पार दहशत गर्दी रोकने में क्यों नाकाम है। 90 रोज में आर और पार की बातें करने वाले अली अमीन गंडापुर को वजारत आला के ओहदे से मुस्ताफी होना पड़ा, लेकिन उनका इस्तीफा गया तो गया किधर। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोहेल खान आफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनवाने में कामयाब हो जाएगी? और अगर खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई तो PTI का क्या बनेगा। पाकिस्तान और खासकर खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी बढ़ने की वजूहात, इस साल किए गए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन, नेशनल एक्शन प्लान, गवर्नर्स के मसाइल और टेरर क्राइम नेक्सिस से मुतल्लिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज पिशावर में गैर मामूली और इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो 2.25 घंटे जारी रही, जिसमें उन्होंने सहाफियों के सवालों का भी बहुत तफसील से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद ना होना, दहशत गर्दी के मामले को सियासी बनाना, भारत का अफगान सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करना और अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें और टेरर क्राइम नेक्सिस, ये वो 5 वजूहात हैं जिनकी वजह से दहशत गर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। उन अवामिल को जानना जरूरी है जिनकी वजह से दहशत गर्दी मौजूद है। पहली वजह, नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर कुल्लन अमल करना नहीं। दूसरी वजह, दहशत गर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को उस सियासत में उलझाना। तीसरी वजह, भारत का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना। चौथी वजह, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को महफूज पनाहगाहें और जदीद हथियारों की दस्तयाबी। और पांचवी वजह, दहशत गर्दी के पीछे एक टेरर क्राइम नेक्सिस है जिसको मुकम्मल तौर पर मकामी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े किया कि अगर हर मसले का हल बातचीत से मुमकिन होता तो गज़वात ना होते, और इस मामले पर गुमराह कुन बयानिया बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशत गर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। खारजी दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। DGISPR ने कहा कि जो खारजियों की सहूलतकारी कर रहे हैं, इनके पास 3 चॉइसेस हैं। नंबर 1, खारजियों को रियासत के हवाले कर दें। नंबर 2, दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के साथ मिलकर दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाने में मदद करें, वरना रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे एक इलीगल स्पेक्ट्रम है। पिछले 3 महीने में 3984 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं। उनमें से 70% खैबर पख्तूनख्वा में क्यों है? ये आपको सिंध में और पंजाब में क्यों नहीं नजर आ? इसकी वजह यह है कि इन सूबों में गवर्नेंस कायम है। अगर गवर्नेंस के इन गैप्स को और नेशनल एक्शन प्लान, जो एक डॉक्यूमेंट जिस पे सब ने यूनिसॉन पिछले 10 साल से बार बार उसकी तजदीद की कि ये है रास्ता, अगर उस पर आपने अमल नहीं करना और इसकी जगह सियासत करनी है, तो फिर इस नासूर से खैबर पख्तूनख्वा को कैसे इससे छुटकारा हासिल हो। पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शंस और सियासी शोबदाबाजी। क्या आज हम एक बयानिए पे खड़े हैं? क्या आपको यह आवाज़ नहीं आती कि इन दहशत गर्दों से बातचीत कर ली जाए, मज़ाकरात कर लिए जाए? क्या हर मसले का हल बातचीत में है तो ना कोई गज़वात होती, ना जंगें होती, ना मुहम्मात होती? अफगानिस्तान से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा कि बुरादर मुल्क अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स और दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत ना दे। हमारे पास इसके सबूत हैं और पाकिस्तान के अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जरूरी इकदाम होंगे वो किए जाएंगे। अफगान हुकूमत से सिर्फ एक बात करते हैं कि आप बराए मेहरबानी आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने। तो हम तो उनसे सिर्फ एक इंतहाई फेयर
انتہائی جائز بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان سٹیٹ ایکٹرز، دہشت گرد گروپس، ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں۔ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت، پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے we are doing and we will continue to do whatever is necessary۔ دوسری جانب ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر ضلع اورکزئی کے علاقے جمال مایا میں آپریشن کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارت کے حمایت یافتہ تمام 30 خوارج کو انجام تک پہنچایا۔ یہ کامیاب آپریشن 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب کے اس صفاقانہ واقعے کا نہ صرف بدلہ ہے بلکہ اس کے اصل منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ اورکزئی کے افسوسناک واقعے میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور 9 سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ باقی تمام جوانوں نے 19 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ اس سے اگلے روز 9 اکتوبر کو سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے دارا بند میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا اور بھارتی حمایت یافتہ 7 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران میجر سبطین حیدر نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ادھر وزیراعظم پاکستان نے بھی گزشتہ روز کابینہ اجلاس سے خطاب میں واضح کیا کہ اگر دہشت گردی کا سر نہ کچلا گیا تو ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ یہ آگ اور پانی کا کھیل یہ اب نہیں چل سکتا بالکل، اور وہ سہولت کار جو ان کو سہولت دیتے ہیں، ان کو ٹھکانے دیتے ہیں رہنے کے لیے، وہ اس جرم میں برابر کی شریک ہے۔ کہ کس طرح وہ ان خوارج کی حمایت کرتے ہیں اور جو ہمارے شہداء دن رات اپنے خون کے ساتھ پاکستان کی مٹی کی آبیاری کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کن اگر ہم اقدامات نہیں اٹھائیں گے تو قوم اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ فتنہ الخوارج کے حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر اپنے بیان میں لکھا ہے کہ پاکستان افغان مہمان نوازی کی قیمت اپنے خون سے ادا کر رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ افغان مہمان واپس جائیں، جبکہ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہی بیانیہ اپنایا کہ جس ملک میں انہیں فائدہ مل رہا ہے اسی سے دشمنی جاری ہے، اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جس ملک سے، جس سرزمین سے ان کو فائدہ مل رہا ہے اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، سر یہ اب برداشت نہیں ہوگا۔ ہمیں یکسو ہو کے من حیث القوم جو ہے جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو ان کو پناہ گاہیں میسر کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری سرزمین پہ ہیں یا وہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز فتنہ الخوارج ہوں یا فتنہ الہندوستان سب کا کلا کامہ کر رہی ہیں، بلکہ ان کے سہولت کاروں کو بھی چن چن کر انجام کو پہنچا رہی ہیں۔ پاکستان نے اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے کئی اہم رہنماؤں اور کمانڈوز کو موت کی گھاٹ اتارا۔ شمالی وزیرستان میں جنوری 2021 میں رحیم الیاس، مولوی محبوب، سیف اللہ نور، میر سلام الیاس، مارچ 2021 میں آدم زیب، جبکہ فروری 2024 میں حسن قدیر یوسف زئی، الیاس محسن قدیر، عباس الیاس عیسیٰ کو مردان میں انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں جہنم واصل کیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اس سال خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز نے اپنی سماحی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردانہ حملے اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں 901 اموات ہوئیں، جو 40% زیادہ ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا دورہ بھارت ہے، جو 1 ہفتے کا ہے۔ امیر متقی نے نئی دہلی میں بھارتی ہم منصب سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے 4 سال بعد افغانستان میں بھارت کا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا، جس کا اب تک افغانستان میں کردار تکنیکی مشن تک محدود تھا، جبکہ افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے کہا کہ افغانستان بھارت کو قریبی دوست سمجھتا ہے۔ اس سے پہلے اگست میں امیر متقی کے پاکستان آنے کی خبریں بھی گردش کرتی رہیں، لیکن اس کے متعلق دفتر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ امیر متقی کا دورہ پاکستان طے ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کا پاکستان آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ، جنہیں اس سال نوبل انعام نہیں مل سکا، وہ افغانستان کے بیگرام ایئر بیس لینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ خطہ ایک بار پھر اپراکسس کی طرف بڑھ رہا ہے؟ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور ملک کی سیاسی صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ سہیل خان افریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانے کا معاملہ اور اس کا اعلان 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا، کیونکہ علی امین گنڈا پور کا وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ معمہ بن چکا ہے، کیونکہ 3 روز بعد بھی یہ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ استعفیٰ دیا تو دیا کس کو، کیونکہ گورنر کے پی کے کا کہنا ہے کہ انہیں تحریری استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق سی ایم ہاؤس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ بدھ کی رات گورنر ہاؤس گیٹ پر پہنچا دیا گیا تھا. اس حوالے سے ریسیونگ بھی لے لی گئی. تاہم گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ استعفیٰ ان کے پرنسپل سیکرٹری تک نہیں پہنچا. جب یہ ملے گا تو قانونی اور آئینی نکات دیکھ کر وہ دستخط کر دیں گے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو واپس بھیج دیا جائے گا. میرے پاس کوئی استعفیٰ ابھی تک آفیشیلی نہیں آیا اور جب میرے پاس آفیشیل آئے گا تو میں قانون کے مطابق کام کروں گا. جو آپ کے کوارڈینیٹر ہے جو ملٹری سیکرٹری ہیں ان کی ریسیونگ کے سامنے جو ہے وہ پی ٹی حکومت نے اس کو جاری کیا ہے استعفے کو. نہیں آئی تھنک فیک نیوز ہے. میرے ملٹری سیکرٹری صاحب کے پاس نہیں آنے, میرے سیکریٹریٹ میں ہے. جب آئے گا تو ہم اس کو آفیشیلی. گورنر کے پی کے نے پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کے بیان پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیخ وقاص اکرم اتنے سینئر سیاستدان ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ گورنر ہاؤس کے کلرک کو دیا گیا ہے. استعفیٰ دینے کا آئینی طریقہ کار ہے جو وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کے درمیان باقاعدہ سمری کے ذریعے بھیجا جاتا ہے. آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت استعفیٰ تحریری طور پر دیا جاتا ہے, جبکہ سوشل میڈیا پر جو استعفیٰ گردش کر رہا ہے وہ کمپوز شدہ ہے. گورنر کے پی کے مطابق استعفیٰ کسی کے کہنے پر نہیں دیا جاتا, اگر دیں بھی تو وہ پارٹی صدر یا پارٹی چیئرمین کے کہنے پر دیا جاتا ہے, جبکہ وفاقی وزیر اعلیٰ نے بانی چیئرمین کا ذکر کیا ہے. ادھر حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ گورنر بغیر این او سی علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہیں کر سکتے. ادھر الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے 25 اگست کے فیصلے کی روشنی میں گزشتہ روز پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اور سنی اتحاد کونسل کے تمام اراکین کو آزاد قرار دے دیا گیا, جس پر کے پی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتیں متحرک ہو گئی اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد خان کا کہنا ہے کہ وزارت اعلیٰ کے انتخاب میں حکومتی ممبران اپوزیشن کے امیدوار کو ووٹ دیں گے تو یہ فلور کراسنگ نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کے 91 ممبرز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہے, جو کہ پارٹی افیلیشن نہیں ہے, تو اس لیے اس پر فلور کراسنگ کا جو سیکشن ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر انڈیپینڈنٹ. کے پی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن دیکھیں تو 145 رکنی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اراکین کی تعداد 93 بنتی ہے, جبکہ اپوزیشن کے ممبران کی تعداد 52 ہے, جس میں جے یو آئی فے کے 18, مسلم لیگ نون کے 17, پیپلز پارٹی کے 10, عوامی نیشنل پارٹی کے 4 اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے 3 اراکین ہیں, جبکہ وزارت اعلیٰ کے منتخب ہونے کے لیے سادہ اکثریت 73 ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی اگر اپوزیشن کے مزید 21 ووٹ ہوں تو کے پی میں اپنا وزیر اعلیٰ لا کر حکومت بن سکتی ہے. جبکہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کو سازش میں کامیاب بالکل نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اب بانی پی ٹی آئی کہیں بھی تو وہ فیصلہ واپس نہیں لیں گے. اگر یہ کچھ بھی کر لیں یا کوئی بھی ڈیلے کر لیں تو عمران خان کے حکم کے مطابق میرا استعفیٰ ہو چکا ہے, میں استعفیٰ دے چکا ہوں, اور میں ایک پیغام دوں گا کہ جو آپ یہ اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں اور اس چیز کو آپ لمبا کر رہے ہیں, تو میں بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ مجھے عمران خان نے حکم دیا تھا, اس کے حکم میں نے استعفیٰ دیا ہے. تو آپ یہ ٹائم ضائع کر کے یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں اس سے آپ گریز کریں. اگر مجھے ویسے اگر آفر دوبارہ آئے گی بھی صحیح تو میں کروں گا بھی نہیں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے خان صاحب کو یہ پیغام بھیج دیا ہے اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ اب خان بھی مجھے کہے تو میں دوبارہ نہیں کروں گا. علی امین گنڈاپور جنہوں نے اس سال 13 جولائی کو 90 روز تحریک کا آغاز کیا تھا, آر اور پار کے نعرے سے یہ تحریک کا آغاز ہوا اور 90 روز ختم ہونے سے 5 روز پہلے ہی وہ خود پار ہو گئے. آخر اس کی وجہ کیا بنی؟ حالانکہ علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کے قابل اعتماد ساتھی تھے اور اسی وجہ سے انہیں خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ بھی سونپی گئی تھی. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ایسی خبریں آ رہی تھی کہ گنڈاپور بانی کے دل سے اتر گئے ہیں اور اب ان پر اعتماد نہیں رہا, خاص کر 27 سپٹمبر کے پشاور جلسے کے بعد, جس میں نہ صرف گنڈاپور کے خلاف احتجاج کیا گیا بلکہ اس کے بعد بانی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران بھی انہوں نے علیمہ خان سے متعلق ایسی باتیں کہیں جو شاید پارٹی قائد کو ناگوار گزری, اور اس کے بعد گنڈاپور کے ویڈیو پیغام نے جلدی پر تیل کا کام کیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق کرپشن کے الزامات, افغانستان سے براہ راست رابطے نہ کرنا, افغان تحریک میں مشکوک کردار, بشرا بی بی اور علیمہ خان سے اختلافات اور پارٹی پالیسی کے خلاف اقدامات, یہ وہ چارج شیٹ ہے جس کی وجہ سے انہیں 1.5 سال بعد ہی وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا. دوسری طرف نوجوان سہیل افریدی کی وزیر اعلیٰ کے لیے نامزدگی پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک جارحانہ کارکن کو اس عہدے پر لا کر وفاق کو کیا پیغام دینا مقصود ہے؟ کیا ان کے آنے سے پارٹی میں پائے جانے والے اختلافات ختم ہو جائیں گے؟ اور اس کے علاوہ سہیل افریدی کا تعلق ضلع خیبر سے ہے
اور ان کی قبائلی پٹی میں دہشت گردی کافی سرگرم ہے، جبکہ علی امین گنڈا پور سے استعفیٰ لینے کی وجہ بھی اورکزئی کا واقعہ بنا، اور بقول سلمان اکرم راجہ گنڈا پور کو ہٹانے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، لیکن ان کا محرک اورکزئی میں ہونے والا واقعہ بنا ہے جس میں وہ بہت افسردہ ہیں۔ اگر سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو دہشت گردوں سے متعلق وہ وفاقی پالیسی کے ساتھ چلیں گے یا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے تحت معاملات چلائیں گے، جبکہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف آج بھی دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہی ہے اور ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے جو دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یہ مٹھی بھر دہشت گرد، ان کو سہولت کاری ملتی ہے جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے جو دہشت گردوں کا چیف سپانسر ہے۔ سہیل افریدی کو لایا گیا ہے، یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے۔ گنڈا پور کے استعفے کے بعد پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے چیئرمین، سیکرٹری جنرل اور دیگر عہدیداران کی تبدیلی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں نئے اپوزیشن لیڈرز کی نامزدگی۔ کیا یہ سب اس بات کے اشارے ہیں کہ تحریک انصاف اب ہر قیمت پر ہر جگہ مزاحمت کی سیاست کرے گی اور مفاہمت کا باب بند کر دیا گیا ہے؟ کیا صوبے کو وفاق کے سامنے لا کر اور سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے سے بانی پی ٹی آئی کا اپنا مقصد حل کر پائیں گے؟ اس کے علاوہ لاہور اور جڑواں شہروں میں مرکزی شاہراہوں اور موٹر وے کی بندش کا معاملہ بھی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اختیار ولی خان صاحب، پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر، سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پشاور میں آج اور بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کی، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ پریسر تھا، اور سارے جتنے بھی دہشت گردی کو لے کر فیکٹرز ہیں ان پر وہ سیر حاصل گفتگو فرما رہے تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے امیر کے حوالے سے جو خبریں پھیلی ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور انٹرنیشنل کچھ جریدوں نے بھی اسے کیری کیا ہے، نور ولی محسود کے حوالے سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی اس خبر کو لے کر؟ کہ میرے خیال میں اس کے بارے میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاک فوج کی بھی ہے، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہے، اور وہ پاکستانی عوام کی بھی ہے۔ پاکستان کے امن کو برباد کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ پاکستان کا دشمن ہی ہوتا ہے۔ اس پہ مزید میں اب آپ کو کیا بتاؤں، لیکن یہ ہے کہ اب پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ ان کو، جو پاکستان کے امن کے دشمن راب اور مدرسوں کو بھی نہیں بخشتے، خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشتے، ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا، مزید برداشت کرنے کی اب کوئی گنجائش رہی نہیں۔ ٹھیک، اچھا دوسرا جو آپ کا نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے حوالے سے خاص طور پر کہا کہ جو حکومتوں نے مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ بنانا تھا اور میڈیا نے پھر اسے کیری کرنا تھا، مل کر ایک ساری کیمپین ہونی تھی دہشت گردی کو لے کر، وہ ہو ہی نہیں سکا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ تو پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے، کیوں پولیٹیکل لوگوں نے یہ کام نہیں کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا نیشنل ایکشن پلان پر تو اگر ہم دیکھیں تو ساری جماعتوں نے عمل درآمد کیا ہے، لیکن نیشنل ایکشن پلان کو ناکام کرنے میں جو پونے 4 سال عمران خان صاحب کی حکومت رہی تھی اس نے برباد کر کے رکھ دیا تھا اس نیشنل ایکشن پلان کو۔ وہ سلو ڈاؤن ہو گیا تھا، اس میں فریزنگ آ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج 13 سال تقریباً ہو گئے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو نیشنل ایکشن پلان پر اگر عمل درآمد ہوتا تو آج یہاں پر امن بھی ہوتا اور آج یہاں پر یہ حالات بھی نہ ہوتے جو آج ہیں۔ تو مینز کہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے، صرف ایک سیاسی جماعت ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس نے سیاسی لبادہ تو اوڑھا ہوا ہے، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، دیٹ از تحریک انصاف۔ وہ دہشت گردوں کا ایک پولیٹیکل ونگ آپ سمجھ لیں کہ ہے، اور یا ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں یا ان کے سہولت کار ہیں، ایسے ہی ہے۔ اس سے ایسا ہی لگتا ہے، اس سے زیادہ مجھے تو کچھ نہیں لگتا۔ نہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے سر، یہ آپ نہیں سمجھتے؟ آپ پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکل پارٹی اس پر اتنا کھل کر اتنا واشگاف لفظوں سر مجھے بتائیے آپ فہد صاحب، سر مجھے آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ٹیررسٹ کو اگر وہ امپورٹ کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں تو what is this? What does it mean؟ مجھے آپ بتائیے۔
اگر وہ ان کو دفتر کھول کے دیتے ہیں، اس کا مطلب آپ مجھے سمجھا دی کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ اریسٹ ہوتے ہیں اور پولیس کو کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ دہشت گردوں کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ہماری فوج آج یہاں پہ کارروائی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، پھر آپ ہی اس کو کچھ نام دے دیجیے. اچھا خان صاحب، پولیس جب آرمی کے ساتھ ہینڈز ان گلوز کی طرح اور لا انفورسمنٹ ساری ایجنسیز جو ہیں وہ وہاں آپریٹ کر رہی ہیں، ٹارگٹ آپریشنز چل رہے ہیں، تو پھر مسئلہ ادھر کیا ہے کے پی میں، کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، آپ کے وہاں پر جتنی فورسز ہیں، پروونشل گورنمنٹ کی سرکاری مشینری، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کے فوج کا ساتھ دے رہی ہے؟ وہ آپریشن میں آپ کے ہینڈز اینڈ گلوز بنے ہوئے ہیں. جو وہاں پر تو ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ پروونشل گورنمنٹ کی امبریلا کے نیچے پاک فوج کے خلاف ایک سازش ہوتی ہے، مخبری ہوتی ہے، ان کا پلان آؤٹ کیا جاتا ہے، ان کے پروگرام کو آؤٹ کیا جاتا ہے، ان کی موجودگی کی خبریں دوسری سائیڈ کو دیے جاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں تو بڑے برے حالات ہیں. اگر یہ حکومت کوئی سچی ہوتی تو یہ کاؤنٹر ٹیررزم کو، اس ڈپارٹمنٹ کو مضبوط نہ کرتے. میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے. 500-600 ارب روپے ہم نے ان کو دیا، بعد میں پتہ چلا وہ سارا یہ جلسوں پہ لگا کے کھو گئے. ایک بلٹ پروف جیکٹ انہوں نے پولیس کو نہیں دی، ایک موبائل نہیں خرید کے دیا. نائٹ ویژن ویپنز کے لیے ان کو پیسے دیے تھے، وہ سارے یہ کھا گئے. 570 ارب روپیہ. تو ان کے لیے تو یہ اچھا کاروبار ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اور کیا چاہیے؟ یہ کاروبار چلتا رہے، یہ ان کا بزنس ہے. دیٹس اٹ. دوسرا جو اڈیالہ سے وزیر اعلیٰ کے طور پر نام جن کا نام سامنے آیا، افریدی صاحب کا، ان کے بارے میں آپ کے منسٹر اور گورنمنٹ نے الزام عائد کیے کہ وہ تو فیسیلیٹیٹر ہیں اور روابط میں ہیں طالبان کے ساتھ اور دیگر اس طرح کے الزامات. تو یہ بات، اس کی نوبت کیوں آئی، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ آپ کوئی الزام اس کو مت سمجھے، یا اگر آپ اس کو الزام گردانتے ہیں تو بہتر ہے. جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، آپ ان کی ٹائم لائن سے ذرا ہو کے چلے جائیے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ وہ پرو طالبان ہے یا وہ پرو پاکستان ہے، کہ وہ پرو ٹیررسٹ ہیں یا وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ پرو افغانستان ہے یا وہ پرو پاکستان ہے. آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. ان کی اسمبلی کی 1-2 تقریریں بڑی وائرل ہیں، اٹھا لیں ذرا، وہ گو تھرو کریں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسے مطلب یہ اتنے فریجائل حالات میں، یہ اتنے نازک صورتحال میں ایک ایسے بندے کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنا، دس شوز کہ عمران خان کی اس ملک کے ساتھ، خیبر پختونخوا کے ساتھ اور اس کے عوام کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنا لگاؤ ہے، کتنا رشتہ ہے اور کتنا وہ پیار کرتے ہیں. اچھا دوسرا خان صاحب، جو وزیر اعلیٰ کے معاملے پر حالات ہیں اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پارٹی پوزیشنز بدلی ہیں جس طریقے سے، اب کیا وہاں دیکھتے ہیں آپ، کیا ہونے جا رہا ہے کچھ دن کے اندر وزارت اعلیٰ کے منصب کو لے کر؟ دیکھیں، میرے خیال میں زیادہ میں آپ کو بتا نہیں سکوں گا، لیکن اتنا آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جو سرپرائز ہمیں دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے بڑا سرپرائز ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ. اور آج مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، ہماری بھی اور گورنر کی بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور کوئی اگر بن بھی گیا ہمارا پروگرام تو مشترکہ امیدوار لیں گے. پھر نہیں، وہاں فی الحال تو ایسا ہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے پی گورنمنٹ اب آپ کے پاس ہوگی مشترکہ، اپنا کوئی وزیر اعلیٰ ہوگا، پارٹیز مل کر کولیشن پارٹنرز ملیں گے سارے؟ ڈیفینیٹلی جب ہم اگر وہاں پر حکومت بنائیں گے تو ہم اپنا مشترکہ امیدوار ہی لائیں گے، تبھی ہم حکومت میں جائیں گے. اور امیدوار اگر ہم لا رہے ہیں تو کوئی کمپنی کی مشہوری کے لیے تھوڑی لائیں گے. ہم نے اپنے امیدوار کو پھر کامیاب بھی کرانا ہے، اس کو کامیاب کرائیں گے.
ڈیفینیٹلی کریں گے. اور پارٹی پوزیشن تو وہاں پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو وہاں پر نہیں, یہ دس از ٹو ارلی ٹو اناؤنس, دس از ٹو ارلی. اینی تھنگ کین بی, اینی ون کین بی. پی ایم ایل این سے ہو سکتا ہے, جے یو آئی سے ہو سکتا ہے, کہیں اچھا امیدوار ہوا تو پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے, بہت اچھا امیدوار ہوا اور سب سے زیادہ بہتر ہوا تو کسی بھی جماعت سے. تو وہ جو آزاد امیدوار بن گئے ہیں وہ سارے پھر آپ کا ایسٹ بن جائیں گے اور وہاں سے پھر نقب لگے گا پارلیمنٹ کے اندر اور وہاں سے پھر وزارت اعلیٰ تبدیل ہوگی. نقب شکب کوئی نہیں لگے گا. مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں تو پھر تو نقب کی بات آپ کریں. ماضی میں تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز کو اس کے ٹکٹ پہ پاس ہوئے لوگوں کو توڑا گیا تو عمران خان اس کو ضمیر کی آواز کہا کرتے تھے. یہاں پر تو سارے آزاد ہیں. تو آپ نے سسٹم ہی ایسا ڈیولپ کیا کہ پارٹی کے نہیں وہاں بندشوں سے آزاد کروا دیا, سارا سسٹم ہی آپ کے ساتھ چلا گیا. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہوں, میں عدلیہ نہیں ہوں, میرا تعلق مقننہ سے ہے, میرا تعلق سیاست سے ہے, میرا تعلق مسلم لیگ نون سے. لیکن بینیفیشری تو ہے نا, تاریخ لکھے گی کہ آپ بینیفیشری تھے سارے سسٹم کے. اگر مجھے بینیفٹ ملتا ہے اور سسٹم کے اندر اگر آپ کو مل رہا ہوتا تو کیا میں آپ کو کیا کہتا, آپ کو بھی مل سکتا ہے. یہ تو اگر میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ بینیفٹ اس کا مجھے آ رہا ہے, ابھی آیا جو نہیں ہے لیکن آ جائے تو ٹھیک ہے, مجھے کیا اعتراض ہے. لوگ ناجائز طریقے سے بینیفیشری بنتے ہیں, اگر ہم جائز طریقے سے بینیفیشری بن گئے تو کیا قیامت آ جائے. بڑا اچھا فکر ہے, بڑا تاریخی فکر ہے, بینیفیشری خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے, جی بڑا تاریخی فکر آپ نے بولا کہ جائز پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بہت اچھے خان صاحب, بہت اچھے, بہت اچھا فکر ہے جی. بریک ایک شارٹ لیں گے جی. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا, پرائم منسٹر کے کوارڈینیٹر. وہ بتا رہے تھے کہ جائز طریقے سے اگر ہم بینیفیشری ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے فخر کاکا کھیل ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, افغان امور کے ماہر ہیں. بہت شکریہ کاکا کھیل صاحب وقت دینے کے لیے. سمجھنا صرف میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر پشاور میں آج اور بڑی ڈیٹیلڈ انہوں نے ڈسکشن کی. کیا سب سے پہلے ٹیک ہے, کیا پالیسی شفٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ کہ دیر آئے لیکن درست آئے, چونکہ یہ مسئلہ خیبر پختونخوا کا تھا اور میرے خیال میں سے قبل ہماری نگاہوں نے اس طرح کا منظر نہیں دیکھا تھا کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر پشاور کے اندر پشاور کے جو ہمارے ساتھی صحافی ہیں ان سے ایڈریس کریں, اور ایک طویل گفتگو تھی جس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے صورتحال کا بھی احاطہ کیا اور کافی جو سخت سوالات تھے وہ بھی انہوں نے اٹھائے, اور کلیئرٹی کے ساتھ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو پوسٹ اگست 2021 یعنی افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد خصوصاً پاکستان اور پھر یہ پورا خطہ, کیونکہ صرف جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے فرمایا کہ صرف پاکستان سفر نہیں کر رہا بلکہ ایران میں ہم نے جو ایک بہت بڑا جو سانحہ دیکھا, کرمان سوسائڈ اٹیک جس کے تانے بانے جس میں 100 سے زائد افراد جو تھے وہ جاں بحق ہوئے, ان کے تانے بانے بھی افغانستان سے تھے. پھر کراکس ماسکو میں جو سب سے بڑا اٹیک ہوا اس دہائی کا جس میں 100 سے زائد افراد مارے گئے, وہ اس کے تانے بانے بھی افغانستان سے جوڑے جاتے ہیں. اور پھر جس طریقے سے پاکستان نے جو کابل ایئرپورٹ جو بم اٹیکر تھا اس کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑا تو وہ بھی ظاہری بات ہے افغانستان سے آیا تھا. تو میرے خیال میں انہوں نے اپنا کیس ٹنز آف ایویڈنس, میں یہ کہوں گا کہ جو ٹنوں کے حساب سے انہوں نے شواہد پیش کیے, ایک اچھے طریقے سے انہوں نے جو پوری قوم کی بھی اور خصوصاً ہمارے جو سیکیورٹی جوان ہیں, ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں, ان کی ترجمانی کی. لیکن ایک بہت اہم چیز تھی جن کی طرف انہوں نے بار بار نشاندہی کی لیکن اس پر بات تفصیل سے نہیں ہو پائی. انہوں نے گورننس کا حوالہ دیا, اور یہ بہت صحیح بات ہے کیونکہ ہم نے جب آپریشن 2009 میں سوات میں کور کیا, جس طریقے سے پوسٹ آپریشن اس وقت کی حکومت نے, جب پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے 30 لاکھ کے قریب آئی ڈی پیز کو واپس سوات لے کر گئے اور ابھی تک سوات میں امن قائم ہے. تو یہ ہمارے پاس سکسیس ماڈل ہے. اس کی بنیادی وجہ گورننس کی تھی کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کر کے وہ اس ایریا سے نکل گئے اور پھر سول ادارے
تھانے بنائے گئے, اسکول بنائے گئے, بریجز بنائی گئی, لیکن ان کا یہ کہنا کہ گزشتہ 15 سال سے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے, خصوصاً ہمارے ناظرین کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2018 تک, یعنی جب نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا گیا, آرمیز پبلک اسکول اٹیک, جو کہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کی حکومت تھی صوبے میں, لیکن اس کے بعد جنرل راحیل کی قیادت میں ایک بھرپور آپریشن کیا گیا اور یہ تمام علاقے عسکریت پسندوں سے خالی کر دیے گئے. اور اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس کو ایک پرامن ماحول دیا گیا پورے ملک کے اندر. آپ وائلنس اٹھا کر دیکھ لیں, کہیں آپ کو نظر نہیں آتا 2018, 2019, 2020. لیکن 2020 میں افغان طالبان کے ذریعے جب بات چیت ٹی ٹی پی سے کی گئی اور 200 کے قریب پی ٹی آئی حکومت نے جو اس وقت کے بڑے عسکریت پسند تھے ان کو رہا کیا جذبہ خیر سگالی کے طور پر, اور پھر اسی مذاکرات کی آڑ میں یہاں پر جو ہزاروں پاکستانی طالبان اور ساتھ میں افغان طالبان, انہوں نے جو ڈی جی صاحب نے جو اپنے اعداد و شمار پیش کیے اس میں سینکڑوں کی تعداد میں افغان باشندے بھی آ رہے ہیں جو لمحہ فکریہ ہیں ہمارے لیے اور خیبر پختونخوا حکومت کے لیے. تو میرا یہ اپنا ماننا ہے کہ جو ہزاروں کروڑ روپے مرکز کی جانب سے صوبائی حکومت کو دیے گئے عمران خان کے دور میں بھی اور عمران خان کے دور کے بعد میں بھی, وہ جو رقم تھی وہ انہوں نے ایک غیر ضروری, جس طرح بی آر ٹی کا ہے, بی آر ٹی اوریجنل پلان تھا 32 ارب روپے, لیکن اب وہی 150 ارب روپے کے قریب وہ بی آر ٹی کا منصوبہ پہنچ چکا ہے. اس طریقے سے جو ہیلتھ کے منصوبے ہیں کرپشن کے لیے جو نکالے گئے ہیں تو وہ ہزاروں کروڑ روپے ہیں جو انہوں نے بجا طور پر کہا کہ 2300 کے لگ بھگ جو سی ٹی ڈی کے اہلکار ہیں ان کی تعداد ظاہری بات ہے ہزاروں میں ہونی چاہیے تھی, زیادہ ہونے چاہیے تھے 10,000 20,000, کیونکہ ایک ایسی پولیس جن کا سامنا انہوں نے ڈی جی نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ امریکن اپنے پیچھے $7.2 بلین کا اسلحہ چھوڑ چکے ہیں. ایسے میں خیبر پختونخوا پولیس جس حالت میں ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ, ان کے ایکوپمنٹ, وہ قطعاً اس قابل نہیں ہے کہ اتنی بڑی ہزاروں کی تعداد میں جو لڑاکو آ رہے ہیں بارڈر کراس کر کے ان کا مقابلہ کر سکے. اور یہ یقینی طور پر گورننس کا ایشو ہے, کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا, سکسیسفل آپریشن سوات ماڈل ہمارے پاس ہے, سکسیسفل آپریشن وزیرستان ماڈل جنرل راحیل کا ہمارے پاس ہے جب پوری طرح امن قائم ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد جو گورننس کے ایشو تھے, وہاں پولیس چیک پوسٹیں قائم کرنی تھی, پولیس تھانے بنانے تھے, پولیس لائنز بنانی تھی, وہاں پر عدالتیں تعمیر ہونی تھی, وہاں پر اسکول کالجز بننے تھے, کوئی کام نہیں ہوا. اور پھر ہم نے اگست 2021 میں دیکھا کہ وہ علاقے کس طریقے سے عسکریت پسندوں کے دوبارہ حوالے کیے گئے. جی اچھا کاکا کھیل صاحب, وزیر جو دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب, ان کا ایکس پر جو بیان آیا, انہوں نے کہا کہ وفود کے کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں جو خون ریزی ہے وہ بند نہیں ہوئی. 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم جو ہے وہ خون سے ادا کر رہے ہیں. اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ یہ کیسے مہمان ہیں جو میزبانوں کا خون بہاتے ہیں اور قاتلوں کو پناہ دیتے ہیں. اچھا ایک تو یہ بات. دوسرا, اپریل میں جو نائب وزیر اعظم ہیں انہوں نے کابل کا دورہ کیا, اور فروری میں یہ یعنی 2023 کے بعد کسی بھی اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد کا یہ سب سے بڑا دورہ تھا. پھر مئی میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ سیف ری کی ملاقات بھی کی. پھر دوحہ پیکٹ بھی ہے, اس میں دوحہ ایگریمنٹ بھی ہے جس میں افغانستان نے گارنٹی دی تھی کہ ہم اپنی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ان ساری کاوشوں کے باوجود بھی افغانستان کی طرف سے وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے اور انہوں نے کوئی پالیسی چینج بھی نہ کی. اوورال سینیریو آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا اتنی وجوہات اس کی کیا ہیں؟ دیکھیں اس کے علاوہ بھی جو ریجنل کنٹریز ہیں, میں آپ کو 3 مثالیں دے سکتا ہوں. SCO یعنی شنگھائی کوآپریشن کانفرنس, اس کے لیے پورا ایک سیکیورٹی سیکریٹریٹ بنایا گیا ہے کہ ریجنل کنٹریز جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ آپس میں باہمی طے کر لیں. اس کے علاوہ سنٹرل ایشین نے جس میں تاجکستان, ترکمانستان, قزاقستان, کرغزستان اور ترکمانستان یہ ممالک شامل ہیں, انہوں نے ایک کانٹیکٹ گروپ بنایا ہوا ہے اور وہ بھی خاص کر افغانستان کے حوالے سے وہ مہینے میں 1-2 دفعہ ضرور ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو جو تھریٹس ہیں وہ آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد پچھلے دنوں جو ماسکو فارمیٹ بنائی گئی اس میں بھی ایران, چائنا, سنٹرل ایشین کنٹریز یہ سارے مل کر بیٹھ گئے. وہ بارہا کہہ رہے, میرا اپنا یہ ماننا ہے قطعاً ایسا نہیں ہوگا. افغان طالبان کے لیے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ, جماعت انصار اللہ, القاعدہ, تحریک طالبان پاکستان, جیش العدل,
ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا میرے خیال میں اس وقت آلموسٹ امپاسبل ہے. کیونکہ یہی وہ تنظیمیں تھیں. دیکھیں یہ ساری تنظیمیں جو سینٹرل ایشین تنظیمیں IMU ہو گیا, اسلامک موومنٹ آف ازبکستان, ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ, جماعت انصار اللہ, یہ ساری تنظیمیں معذرت کے ساتھ 90s میں اس وقت بنی جب افغان طالبان کی حکومت تھی, اور وہ ان سے انسپائر تھے کہ وہ اسی شریعت کو پھر تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان, ان سینٹرل ایشیا تک اسی ماڈل کا وہ ایک امارت قائم کریں گے. تو اس کے نتیجے میں یہ تنظیمیں بنی. تحریک طالبان پاکستان جس طرح خود نام سے ظاہر ہے, یہ تو اوبیسلی ان سے انسپائر ہو کر بنی ہے. اور اس ساری جنگ میں, 20 سالہ جنگ میں, تحریک طالبان پاکستان ہو یا جو دیگر تنظیمیں ہیں, ان کے درجنوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں لوگ اس افغان طالبان کاس کے لیے مارے گئے, جن میں سے ڈرون اٹیکس میں مارے گئے, پاکستان ملٹری آپریشن میں مارے گئے, امریکن آپریشن میں مارے گئے. تو ان کا جو جوڑ ہے, جو بلڈ ریلیشن شپ ہے, کیونکہ اب وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہی کے لیے ہم نے پاکستانی جیلوں کی صعوبتیں برداشت کی, آپ کے لیے ہم نے اپنے بیٹوں کے نذرانے پیش کیے, خودکش حملہ تیار کیے تاکہ وہ امریکہ کے خلاف افغانستان کے اوپر, امریکہ کے اوپر اٹیک کر سکے, افغان نیشنل آرمی کے اوپر اٹیک کر سکے. یہی حالت تاجک طالبان یا جس کو جماعت انصار اللہ کہتے ہیں ان کی بھی ہے. میرے خیال میں اگر اس کے لیے ایکچولی آپ کو ایک افغان طالب کی سوچ کے ساتھ سوچنا ہوگا, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کے لیے ناممکن ہے. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بات کریں اور ان کو ہمارے بارڈر سے, جس طرح کی چینی جو ویگر ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے فائٹرز ہیں, ان کو ایک شفٹ کر کے چائنیز بارڈر یعنی بدخشان اور ان علاقوں سے نکال کر دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا گیا. لیکن ایشو یہ آ رہا ہے کہ خود افغان طالبان اندر پریشر ہے. ان کو یہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لڑ رہے تھے شریعت کی خاطر, ہمیں کہا کہ بھئی آپ لڑیں, اب جب ہمارے اپنے ملک کی باری آئی, اب اسی طریقہ کا ساتھ آپ ہمارا بھی دیں. اور یہی وہ آئیڈیالوجیکل اور بلڈ سپورٹ ہے, میں یہ کہوں گا کامریڈ شپ ہے, کہ جس کے نتیجے میں افغان طالبان لیڈرشپ تو نہیں لیکن نیچے کیڈر کے جو ہزاروں فائٹرز ہیں افغان طالبان کے, وہ انہی TTP کے ساتھ پاکستان آتے ہیں اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اسی عقیدے کے ساتھ وہ لڑتے ہیں. کیونکہ وہ خود یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے روس کو شکست دی, امریکہ کو شکست دی, تو پاکستان, ایران, تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان یہ اتنی بڑی طاقتیں نہیں ہیں کہ جن سے وہ لڑ نہ سکے. تو اگست 2021 کو جو بڑا مسئلہ ہوا وہ افغان طالبان کی جو فتح تھی, وہ دراصل ایسے ہی ان تمام جو گروپس ہیں عسکریت پسند گروپوں کی, ان کی طرف سے وہ فتح اس کو قرار دے رہے تھے. اچھا کاکا خلیل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ماضی میں چلے جائیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں آپ 2013-14 میں اسٹل پاکستان کے اندر جو ڈسکشن ہو رہا تھا وہ گڈ طالب بیڈ طالب کا ڈسکشن تھا. اس سے آپ تھوڑا آگے جائیے تو بہت سارے لوگوں پہ الزام آیا کہ انہوں نے تو صلح نامے سائن کیے, پھر عبوری حکومت بننے پر بھی بڑے شادیانے پاکستان میں بجائے گئے, یہ الزام ان لوگوں پہ آتا ہے. لیکن جو اہم ترین سوال ہے وہ سر یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے, اس سے پہلے اتنی کلیئرٹی والی پالیسی آپ نے افغان امور پہ, آپ بہت بڑا نام ہے, آپ نے کبھی پہلے دیکھی ہے, یا اس کا امپیکٹ آپ پھر کیا دیکھتے ہیں کلیئرٹی کا؟ دیکھیں فوج کے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایکشن جب آپ ایکشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت کنفیوژن کی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی, آپ کو پورا کلیئر ہیڈڈ آگے بڑھنا ہوتا ہے. اصل جو ایشو آ رہا ہے, جس کی طرف ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈی جی صاحب نے اشارہ بھی کیا, کہ جو پولیٹیکل اونرشپ ہے, جس آپریشن کو میں سکسیسفل قرار دے رہا ہوں, اور وہ فوج کے ادارے بھی یہی مانیں گے, بلکہ خیبر پختونخوا کے عوام بھی مانیں گے, وہ تھا سوات ماڈل. وہ کیوں تھا؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی, یہ جو حکمران جماعتیں تھیں, یہ دونوں فوج کے ساتھ مل گئی, مطلب ایک, اور اس آپریشن کو اون کیا. ظاہری بات ہے اس کا خمیازہ اس طرح بھی بھگتنا پڑا پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کو, جس طرح میں افتخار حسین صاحب کے صاحبزادے شہید ہوئے, اس طرح بشیر بلور صاحب شہید ہوئے, پھر ہارون بلور صاحب شہید, مطلب شروعات تو بے نظیر صاحبہ سے ہوئی سب سے پہلے. شروعات تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی, ANP نے بڑا خمیازہ پھر بھگتا. بی بی صاحبہ تو 2007 میں شہید کر دی گئی, آپریشن 2009 میں ہوا, لیکن دونوں جو نظریاتی جماعتیں تھی, پیپلز پارٹی اور ANP, وہ ان کو کلیئر کٹ سپورٹ کر رہی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی کے اور ANP کے لوگ پہنچے ہوتے تھے سپاہیوں کے پاس, ہاسپٹلز,
जब अटैक होता था किस तरह वो जनाजों में शरीक होते थे, किस तरह हर फ्रंट लाइन पे फौज और पुलिस के साथ खड़े थे। इस सारे 15 बरसों में, और खुसूसन जब से अस्करियत पसंद इधर आए हैं, ना तो मैंने किसी मिनिस्टर को देखा, किसी पुलिस जब इयादत करते हैं, या इससे कुछ नहीं होता। इससे जब आप ओनरशिप लेते हैं पुलिस की, मैं खुसूसन बात करूंगा, वो उस जंग को आप अपना लेते हैं। उस सिपाही को जो आपके लिए लड़ता है वो मुतमईन होता है कि मेरी हुकूमत, मेरी सरकार मेरी पुष्ट पर है। वो मैंने तो अब इस हालिया, जाहिर बात है वॉर को मैं कवर करता हूँ, पहली दफा मैंने पुलिस एहलकारों की हड़तालें देखी कि वो कह रहे हैं हम मर रहे हैं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं। हॉस्पिटल्स में उनको बिलबिलाते हुए देखा है, लकी मरवत में। अच्छा, बिल्कुल इसी से ज़िम्मन सवाल एक काका खेल साहब ले लीजिए कि 13 साल की गवर्नमेंट में आप यहाँ कवर करते हैं, तो 13 साल की इस गवर्नमेंट में पुलिस रिफॉर्म्स का स्ट्रक्चर कितना बेहतर है कि वो फर्स्ट जो फ्रंट लाइन फोर्स बन सके दहशत गर्दी के खिलाफ, और उनको फुली इक्विप्ड करने के हवाले से क्या सूरत हाल है यहाँ की? देखिए, पहले तो इसका आगाज होता है 2013 से, जब पहली दफा ये परवेज खटक आए। उस वक्त आपको याद होगा ऑपरेशन खत्म कर दिए गए थे, गो के एपीएस का वाकया हुआ, फिर ऑपरेशन लिमिटेड पैमाने पर शुरू हुए, लेकिन केपी पुलिस को एक पोस्टर बॉय की तरह पेंट किया गया, मिसाली पुलिस, और उनको उस जो कॉम्बैट उनका स्ट्रक्चर था, जो कॉम्बैट उनकी कैपेसिटी थी, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। और फिर 2021 में जब अस्करियत पसंदों को पीटीआई मरकजी हुकूमत ने यहाँ शिफ्ट किया, उस वक्त भी हमारी पुलिस, उनकी तरजीहात में टेररिज्म नहीं था। क्या था उनकी तरजीहात में? इस्लामाबाद पर चढ़ाई करो। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस एहलकारों को पॉलिटिकली इंगेज रखा गया, सिर्फ इस गवर्नमेंट में नहीं। आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से परवेज खटक, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, पुलिस एहलकारों को, तो वो जो इंगेजमेंट थी और वो जो मिसाली पुलिस थी, जो वॉर ऑन टेरर, जो अर्बन वॉरफेयर में मेरे ख्याल में दुनिया की बेस्ट पुलिस उनका शुमार होता था, वो ग्रेजुअली, मतलब एक साल में ये नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली गिरते 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 अब इस हद तक पहुंच गई है कि वो खुद को डिफेंड करने में नाकाम नजर आ रही है। यही वजह है कि शाम के अंधेरे फैलते ही जो हमारे पुलिस स्टेशन है उनके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सदर्न डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, आखिरी बात काका खेल साहब, मैं जो समझना चाह रहा हूँ, अभी ये जो अफगानिस्तान के अबूरी गवर्नमेंट के वज़ीर ख़ारजा हैं आमिर खान मुत्तकी, उनका इंडिया का जो टूर है उसे आप किस नज़र से देखते हैं? और दूसरा, इंडिया और अफगानिस्तान का जो नेक्सस था वो तो अब पूरी दुनिया के सामने अवेज़ा है, सबके सामने वो आया भी है, वो इस पे भी गाइड कीजिएगा। देखें, ये दोनों जानिब से, इंडिया की जानिब से भी ये एक गलत स्टेप है, क्योंकि वो एक हिंदू इंतहा पसंद गवर्नमेंट है। ऐसे में एक इस्लाम शिद्दत पसंद गवर्नमेंट अफगानिस्तान के साथ वो किस तरीके से डील कर सकती है? मतलब एक पॉलिटिकल अगर सवाल है, अगर वहाँ का मीडिया आज़ाद होता तो वो जाहिर बात है अपनी गवर्नमेंट से ये सवाल करते। दूसरी तरफ खुद अफगान तालिबान के लिए भी एक मसला है दाइश की मौजूदगी में, क्योंकि दाइश इसको एक्सप्लॉइट करेगी कि वो इनको मुर्तद समझते हैं कि ये मुर्तदीन के साथ, कुफार के साथ ये मिले हुए हैं। वो अफगान तालिबान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे, तो इससे उसको भी तकवीत मजीद उनके प्रोपेगेंडा चैनल्स पर आने वाले दिनों में ये भारी तादाद में इनकी प्रेजेंस नजर आएगी। बहुत शुक्रिया फखर काका खेल जी, सीनियर जर्नलिस्ट, अफगान अमूर के माहिर, बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, मंसूर अहमद खान हमारे साथ मौजूद होंगे जी, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर। बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने के लिए। जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि DGISPR का जो प्रेशर था बहुत डिटेल था, दहशतगर्दी को लेकर जितने फैक्टर्स थे वो सारे डिस्कस हुए। अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी के मामलात और उनकी सरजमीन का इस्तेमाल होना पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और दोहा में भी उन्होंने ये गारंटी दी थी कि हम बिल्कुल अपनी सरजमीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फिर इसहाक डार साहब गए, उन्होंने बड़ा अहम वहाँ डिस्कशन किया, उसका कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर सैफ अफ्रीकी मुज़ाकरात भी हुए जिसमें चाइना भी था, इसहाक डार साहब भी थे। अभी आप क्या देखते हैं, पॉलिसी शिफ्ट देखते हैं अफगानिस्तान वाले मामले को लेकर, या बहुत क्लैरिटी से पाकिस्तान की स्टेट जो है वो आगे बढ़ी है? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि जो पिछले चंद माह में जो प्रोग्रेस हो रही थी अफ़गानिस्तान के साथ, ख़ास तौर पे चूँकि पाकिस्तान को अभी गुज़िश्ता 3-4 सालों से जब से तालिबान ने टेक ओवर किया, और गुज़िश्ता 3 साल से ख़ास तौर पे जिस तरह बहुत
ٹینشن میں اضافہ ہوا ہے، دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، تو جو پروگریس ہو رہی تھی اس سال کے شروع میں اپریل میں اور اس کے بعد کے مہینوں میں پاکستان افغانستان چائنا فورم کے اندر چائنا کی ایفرٹس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوا تھا کہ دونوں ممالک اور پھر تینوں ممالک مل کر کس طرح سے یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ یا چائنا کے کیس میں ای ٹی آئی ایم، ان کے خلاف کوآپریشن کریں گے کاؤنٹر ٹیررزم کے فیلڈ میں، اور اس سے پاکستان کی کافی امیدیں وابستہ ہو گئی تھی. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ پاکستان اور افغانستان کے رابطوں میں کچھ کمی آئی، کچھ تعطل آیا، کچھ ڈفرینسز بھی آپ نظر آئے دونوں سائڈوں کے درمیان. اور اب جو ہے ابھی ماسکو فارمیٹ میں جو دونوں ممالک کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس تھیں، ان کے افغان فارن منسٹر متقی کی سٹیٹمنٹ اور پاکستان کی جو سٹیٹمنٹ تھی جو ہمارے اسپیشل انوائے امبیسڈر صادق کی طرف سے تھی، ان میں کچھ اختلاف نظر آیا. ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ٹیررسٹ گروپ موجود ہیں اور وہ افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ابھی جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں 11 ہمارے لوگ سیکیورٹی پرسنل شہید ہوئے ہیں، ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی ہیں، میجر بھی ہیں اور بھی افسران بھی ہیں، تو اس کے بارے میں بہت اب تشویش پائی جاتی ہے. اور اب اس جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ جس طرح سے اب آج افغان وزیر خارجہ جو ہیں وہ ایک طویل دورے پہ بھارت میں ہیں، تو پاکستان میں ڈیفینیٹلی تشویش بڑھ رہی ہے کہ ایک تو پہلے ہی کراس بارڈر ٹیررزم سے پاکستان پریشان ہے، پھر بھارت کی اگر انوالومنٹ انڈیا کا دورہ ہے متقی کا، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں وزیر خارجہ ہیں جو عبوری گورنمنٹ کے؟ جی دیکھیں نا، یہ ابھی تک بھارت کا اور افغانستان کا طالبان کے آنے کے بعد سے یہ اعلیٰ سطح پہ پہلا رابطہ ہے. اس سے پہلے جو ایمبیسی تھی کابل میں یا انڈین ایمبیسی یا ان کے جو کونسولیٹس ہیں ان کے ڈپلومیٹس وہاں سے وڈرا کر گئے تھے 15 اگست 2021 کو. پھر دوبارہ جب انہوں نے 2022 میں ایک لو لیول پہ ایک درمیانی لیول پہ اپنے سٹاف تو بھیج دیا تھا، لیکن فل فلیجڈ ایمبیسیز نہیں قائم ہوئی تھی. اب اس دورے میں لگ یہ رہا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے درمیان کافی تعاون کے اعلانات کیے جائیں گے، اور آج انہوں نے کر بھی دیا ہے. میں نے سن رہا تھا دوپہر کو کہ انہوں نے انڈیا نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ جو ہے وہ پوری لیول پہ کھولنے کا اعلان کیا ہے. اس کا مطلب اب بھارت کا سفیر وہاں پہ تعینات ہوگا، جس سے میں سمجھاؤں تو اس سے. اور پھر بھارت کی ایک ہسٹری ہے پچھلے 2 ڈیکیڈز میں، جب یو ایس اور نیٹو کی فورسز یہاں پہ تھیں تو پاکستان کے خلاف جتنے بھی ایسٹس ہیں، یہ ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، اب مجید بریگیڈ بھی ہے، ان سب کو بھارت بہت زیادہ کھل کے فنڈ کرتا رہا ہے، سپورٹ کرتا رہا ہے، افغانستان کی انٹیلیجنس کو بھی سپورٹ کرتا رہا ہے. تو اس لیے پاکستان کو ان چیزوں سے تشویش ہے. اور اب دیکھتے ہیں، اگر تو بھارت اور افغانستان کے تعلقات صرف اپنے باہمی تعلقات تک رہتے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ اور پروجیکٹس کی حد تک رہتے ہیں، اس پہ تو وہ دونوں خود مختار ممالک ہیں، ان کو اختیار ہے اپنے تعلقات رکھنے کا. لیکن اگر وہ تعلقات کسی طرح سے بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی طرف جاتے ہیں تو پھر پاکستان کو تشویش تو ہوگی. اچھا، دوسرا مجھے یہ سمجھنا ہے کہ جیسے اپنا خواجہ آصف صاحب کا ایکس پر بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ ان کا کہنا تھا کہ وفود کے کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خون ریزی بند نہیں ہوئی اور 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم خون سے ادا کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے مہمان ہیں جو میزبانوں کا خون بہاتے ہیں اور قاتلوں کو پناہ دیتے ہیں. آپ کو سارے گورنمنٹ ہو یا عسکری سارا جس طریقے سے سوچ ہے، جو ڈیولپمنٹس ہیں، کلیئرٹی آف تھاٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجی افغان امور کو لے کر، خاص طور پر جو پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں، جن کے نیکسز جو ہیں وہ انڈیا سے ملتے ہیں اور پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں ان سے وہ فنڈنگ لیتے ہیں، تو آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ نظر آیا؟ دیکھیں، اس میں مجھے تھوڑے سے مسائل یہ نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان بہت عرصے سے اب کہہ رہا ہے مستقل کہ ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور ہو بھی رہی ہے. ہم کتنی بری طرح دہشت گردی کا شکار ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، سویلینز کی ڈیتھ علیحدہ ہیں، ملٹری پرسنل کا جو نقصان ہو رہا ہے زندگی کا، یا
جو دہشت گرد واقعات کی وجہ سے پراپرٹیز کا نقصان ہوتا ہے، تو ایک انسٹیبلٹی چل رہی ہے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں، اکثر بلوچستان میں بھی دھماکے ہو جاتے ہیں، اور پاکستان ان کو افغانستان کے ساتھ مختلف چینلز پہ ریز کر رہا ہے، کرتا آ رہا ہے، اور چائنا کا ٹریک جو ٹرائلیٹرل وہ بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو کمی رہ رہی جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی پاکستان اور افغانستان کو بیٹھ کر ایک پہلے تعلقات میں ہم آہنگی پیدا کرنی پڑے گی تاکہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں۔ جو ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اعتماد کا رشتہ ہے، وہ دونوں کو سب سے پہلے یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا بیٹھ کے کہ دیکھیں ہم ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اور اگر ایک دوسرے کے متعلق کچھ ایسی بدگمانیاں ہیں دونوں سائیڈوں کو، پاکستان کو ہیں یا افغانستان کو بھی ہیں، تو وہ بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ ایڈریس کی جائیں، اور میڈیا میں میرا خیال یا پبلک میں ان کو لانے کی بجائے لیڈرز جو ہیں لیڈرشپ لیول پہ ذرا بیٹھ کے ان کو سارٹ آؤٹ کریں، کیونکہ یہ پاکستانیوں کی زندگی کا معاملہ ہے، افغانوں کی زندگی کا بھی معاملہ ہے جب افغانستان میں کوئی لاس ہوتا ہے، اور دونوں ممالک کے بہت قریبی برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ممالک میں مسلمان بستے ہیں، دونوں ممالک کے بڑے سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں، تو ایک ایسی ریلیشن شپ بائیلیٹرل اسٹیبلش کی جائے جس کے اندر پھر سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن بھی بڑھے آگے، اس میں اکنامک رابطے بھی دونوں ممالک کے درمیان بڑھیں، فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور پھر لوگوں کے آنے جانے کے لیے بھی تھوڑی سی سہولیات۔ بہت شکریہ منصور احمد خان جی، افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کر رہے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔